इसका जरा छोटा जवाब दे दीजिए कि क्या वाकई कैरी लूगर छोटा जवाब नहीं, मैं बहुत बड़ा जवाब दूंगा मीर साहब। जी जी। बात यह है कि अब तक आपने और आपके दोनों मेहमानों ने कैरी लूगर हवाला नहीं दिया। आप लोगों ने एक बात नहीं की। मेरे सामने कैरी लूगर बिल पड़ा हुआ है हुसैन हक्कानी साहब, इसमें आपने भी इसकी वो शिक नहीं बताई, आपने भी इसमें वो पॉइंट नहीं बताया जिसमें ये कहा गया है कि जो न्यूक्लियर एक्टिविटी से ताल्लुक रखने वाला कोई भी पाकिस्तानी होगा अमेरिका को उसकी डायरेक्ट एक्सेस दी जाएगी। आपने भी इसका जिक्र नहीं किया। ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है इसमें। मैं आपको चैलेंज करता हूं कि ये वो शिक आप स्क्रीन पे दिखाइए मुझको, अभी दिखाइए। मैं भी लिखा हुआ है भाई, इसमें पाकिस्तान को पता है, लिखा हुआ है। बात यह मीर साहब, आपके शो में ये सारे दोस्त हमारे, बात यह है कि पाकिस्तानी अवाम के ये बात दुरुस्त है और हुकूमत भी पाकिस्तानी अवाम के जज्बात को जानती है, इसमें लिखा हुआ है। लेकिन जो मुल्कों के ताल्लुकात, सुन लें आप, वो ढूंढे पहले। मेरे पास है ना, मेरे सामने है, मेरे सामने है। हाँ, उसमें अच्छा एक बात तो ये क्या ये बिल नंबर कौन सा है बताइए ना, क्योंकि ये 4 इसकी जबानें बदली हैं और जो फाइनल वर्जन है उसमें कतल नहीं है जो आप कह रहे हैं। अच्छा, तो फाइनल वर्जन जो रात ऑपरेट विद, जो रात को अप्रूव हुआ है उसमें ये नहीं है। उसमें है कि पाकिस्तान विद कोऑपरेट तो करना अलग बात है, किसी को हवाले करना अलग बात है। मेरी सिर्फ इतनी गुजारिश है मीर साहब, एक बात सुन लीजिए जी। देखिए, ये लोगों के को भड़का देना दुनिया का आसान तरीन काम है। अगर मैं इस पेशे में आ जाऊं तो इंशाअल्लाह ताला, बाकी पलेजो साहब मुझे बहुत तालिब इल्म, आप जब इस पेशे में थे, तो आप वाकई जज्बात भड़काया करते थे। हम जज्बात नहीं भड़काते, हम आपके नक्शे कदम पर नहीं चल रहे हैं हक्कानी साहब। इस वक्त आपने बुलाया है तो फैक्ट्स पे बात हो जाए, और मैं आपको जल्दी जल्दी 4 फैक्ट कैरी लूगर बिल के सुना देता हूं। जी बताइए। पहली बात यह कि ये पहला बिल है जिसमें पाकिस्तान की कुर्बानियों की तारीफ की गई है, जो पाकिस्तान में मुकाबला करने के लिए दहशतगर्दी के पाकिस्तान ने कुर्बानियां दी हैं। नंबर 1। नंबर 2, 5 साल के लिए $1.5 अरब सालाना की इमदाद, जो आज तक पाकिस्तान की तारीख की सबसे ज्यादा सिविलियन इमदाद है, उसकी जमानत दी गई है गैर मशरूत, उस पर कोई शर्त नहीं है। फिर साथ ही साथ का इमदाद मजीद दी जाया करेगी, जिसके मामले में अमरीकी हुकूमत कांग्रेस को ये 4 यकीन दहानियां कराएगी। वो यकीन दहानियां भी आपके सामने आप पढ़ के सुना दी नाजरीन को। और उसके बाद आप देखिए इसमें कौन सी गुलामी की दस्तावेज है। गुलामी की दस्तावेज वो, और अब भी पाकिस्तान के पास चॉइस है। पाकिस्तान का पार्लियामेंट कह सकता है जी थैंक यू वेरी मच, हमें इमदाद नहीं चाहिए, बहुत शुक्रिया। हाँ, ये बात हम नहीं चाहते। ये बात आपने बहुत अच्छी ये कहना है कि गुलामी की दस्तावेज तो वो होना कि हमने किसी चीज पे दस्तखत किया। तो आप एक और मुल्क के खुद मुख्तार पार्लियामेंट ने एक फैसला किया है और उसमें आपके मुल्क की तारीफ की और कहा है कि आपको हमसे शिकायत होती थी कि हम भाग जाते हैं, हम आपके साथ तवीलुल मियाद अब जरा ये बता दीजिए, जो फाइनल वर्जन है इसमें पाकिस्तान का किसी शहरी तक अमेरिका जो है वो न्यूक्लियर एक्टिविटीज में मुलव्वस होने की तहकीकात के लिए डायरेक्ट एक्सेस रख सकता है या नहीं, बस इसको क्लैरिफाई कर दें। ये आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि नहीं जी, पाकिस्तान की इजाजत के बगैर कोई एक्सेस नहीं हो सकती। पूरे बिल में कोई शर्त ऐसी नहीं है कि जो पाकिस्तान की अपनी हुकूमत की मर्जी या खुद मुख्तारी के बगैर अमेरिका ऑटोमेटिकली कुछ कर सके, कुछ भी नहीं कर सकता। अच्छा, मैं आप उसकी सारी लैंग्वेज पढ़ लें और अगर आप इजाजत दें, आपको कभी कभी मैं ईमेल भी भेजता हूं, मैं सारी उसकी जो फाइनल मतन है बाकायदा उसके ऊपर अंडरलाइन करके आपको भिजवा दूंगा। मेरी गुजारिश सिर्फ इतनी है जी कि ये सारी की सारी देखिए, अमेरिका अच्छा है बुरा ये तो मौजू नहीं होना चाहिए ना। अगर आपने मुझे बुलाया है तो बात होनी चाहिए कि कैरी लूगर बिल क्या है, उस बिल की तफसीलात क्या है। एक बार आप पूरे नाजरीन को एक नुक्ते नजर से पूरे बिल की तफसीलात दिखा दें तहरीरी तौर पे सामने स्क्रीन पे ला के, उसके बाद दूसरों को ले आए और उनसे कहें कि आके तनकीद कर दें। ये तो हमेशा यूं ही बन जाता है कि मैं किसी पे तनकीद कर दूं वो जवाब दे दें, ये एक बहस सी बन जाती है, इससे लोगों को पता नहीं चलता। मैंने आपको ये सिर्फ ये नुक्ता इसलिए याद दिलाया था कि आपने जो इसकी खसूसियात बयान की थी उसमें आप ये वाला नुक्ता भूल गए थे जिसमें कहा गया कि अमेरिका हुकूमत पाकिस्तान के साथ ताउन जारी रखेगा कि पाकिस्तान जोहरी हथियारों से मुतल्लिक मवाद की मुंतकली के नेटवर्क को मुहनदम करने में किरदार अदा करे, मसलन इससे मुतल्लिका मालूमात फराहम करे या पाकिस्तानी कौमी रफाकत जो इस नेटवर्क के साथ है तक या बराह रास्त रसाई दे। ये मैं चाहता था कि आप इसकी वजाहत बराह रास्त रसाई सुन लें या मतलब ये कि अगर पाकिस्तान ताउन करेगा और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कहेगी कि ताउन कर रहा है तो फिर बराह रास्त रसाई का सवाल पैदा नहीं होता। ये और है, चॉइसेस हैं और वो चॉइसेस पाकिस्तान की चॉइसेस हैं।
امریکہ کی چوائسز نہیں ہیں. بہت بہت شکریہ حسین حقانی صاحب. یہاں پر ہیں ایک وقفہ اور وقفے کے بعد اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. وقفے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے امریکہ میں پاکستان کے سفیر حسین حقانی صاحب سے. وہ کیری لوگر بل کا دفاع کر رہے تھے اور ان کے ساتھ یہ بات ہو رہی تھی کہ کیا یہ بل پاکستان کے مفادات کا تحفظ کر رہا ہے یا امریکہ کے مفادات کا تحفظ کر رہا ہے. تسنیم قریشی صاحب, کیا کیری لوگر بل پر پاکستان کی پارلیمنٹ میں آپ بحث کروائیں گے؟ دیکھیں جی, اگر کوئی اپوزیشن کے دوست چاہتے ہیں اور ان کی یہ رائے ہے کہ یہ بل ٹھیک نہیں ہے تو وہ لے آئیں گے تو اس پہ ڈیبیٹ کرا دیں گے اور ود کنسنسس جو پارلیمنٹ ڈیسائیڈ کرے گی اس کے مطابق ہم سیشن آ رہا ہے پارلیمنٹ کا, 5 کو سیشن آ رہا ہے. کیری لوگر بل کے ساتھ ساتھ آپ کو NRO پہ بھی کچھ کرنا پڑے گا کیونکہ سپریم کورٹ کا بات ہے. پہلے تو یہ بل والا مسئلے کو اس کو حل کرنا چاہیے. عوام کے اندر جو ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے, گمراہ کیا جا رہا ہے, میں سمجھتا ہوں اس کے علاوہ کوئی چارہ. عمران خان صاحب, آپ تو پارلیمنٹ میں ہے نہیں ہے, تو کیری لوگر بل پر پارلیمنٹ میں بحث ہوگی. آپ کا کیا خیال ہے کہ جو مسلم لیگ نون اور دیگر پارٹی جو کہتی ہیں ہم اپوزیشن میں ہیں وہ عوام کے جذبات کی صحیح ترجمانی کریں گی؟ پہلے تو حامد صاحب, ہم نے بڑی دیر حسین حقانی صاحب کو, ہمارے دوست ہی ہیں, ان کو سنا بھی. مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ جس طرح پاکستانی امبیسڈر نہیں بات کر رہا, امریکن امبیسڈر امریکن بل کی صفائی دے رہا ہے. میرے خیال میں ان کو سواپ کرا لیں, اینڈ پیٹرسن کو ادھر بھیج دیں, ان کو یہاں اس ایمبیسی میں لے آئیں. میں جو انہوں نے باتیں کی ہے میں خود دنگ رہ گیا ہوں. پہلے تو انہوں نے تعریف کی کہ بہت بڑا یہ کوئی پیکج مل گیا. جو پاکستان اس وقت خدمت کر رہی ہے امریکہ کی, آپ کو صرف میں اندازے میں بتانا چاہتا ہوں کہ ترکی سے صرف عراق فوج گزارنے کے لیے $30 ارب امریکہ ان کو آفر کر رہا تھا. آج ترکی میں IMF کے پریزیڈنٹ کو جوتا مار دیا ایک اسٹوڈنٹ نے. خوددار لوگ ہیں, ان کی لیڈرشپ خوددار ہے, عوام کے اندر غیرت ہے, خودداری ہے, کیونکہ لیڈرشپ کھڑی ہوتی ہے, لیڈرشپ کھڑی ہوتی ہے, عوام کھڑی ہو جاتی ہے. مجھے یہ بتائیں کہ $1.5 ارب کے پیچھے جناب وہ فیصلہ کرے گا, کون فیصلہ کرے گا کہ پاکستانی فوج انٹرفیئر نہیں کرے گی جوڈیشری اور پالیٹکس میں, وہ فیصلہ کریں گے. یہاں نہیں, عوام نہیں کرے گی. یہاں لوگوں نے سڑکوں پہ نکل کے اپنے ایک چیف جسٹس کے لیے ہم کھڑے ہوئے تھے, ہم عوام ہے پاکستان. نہیں, وہ فیصلہ کریں گے کہ فوج انٹرفیئر کر رہی ہے, نہیں. وہ فیصلہ کریں گے کہ جناب نیوکلیر پرولیفریشن ہوئی یا نہیں ہوئی, وہ جس کو مرضی کریں گے. وہ اگر یہاں سے کوئی دھماکہ ہو جاتا ہے باہر افغانستان میں یا نیبرنگ کنٹری میں, ہندوستان یا وہاں, وہ فیصلہ کریں گے کہ ایڈ ایک دم بند ہو جائے گی. اور $1.5 ارب, $8 ارب سال کا آپ کا اوورسیز پاکستانی ریمیٹنس سے بھیج رہا ہے. $8 ارب. میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کہ اس ملک میں اگر حکومت پہ اعتماد ہو جائے, حکومت پہ اعتماد ہو کہ ہمارا پیسہ چوری نہیں ہوگا یا گورننس سسٹم ٹھیک ہے, یہ آپ پیسہ کم از کم ڈبل کر سکتے ہیں. ہم $1.5 ارب کے پیچھے ہمیں تعریفیں کی جا رہی ہیں جی کہ وہ امریکی لوگ ہمارے سے خراب ہیں. اور میں ایک اور یہ حسین حقانی کو کہنا چاہتا ہوں, اگر امریکہ کے لوگوں کو, میں ان سے زیادہ امریکی لوگوں کو جانتا ہوں, میں مغرب میں ان سے زیادہ ٹائم گزارا ہوا ہے, اگر امریکہ یا برطانیہ کے لوگوں کو پتا چل جائے کہ یہاں کر کیا رہے ہیں یہ وار آن ٹیرر کے نام پہ, اس ملک میں ہمارے عورتیں بچے مارے جا رہے ہیں, ہمارے گھروں سے لوگ, ہمارا کیا, یہ ہمارا تو مسئلہ تھا ہی نہیں, ہماری فوجی مر رہے ہیں بچارے, ان کے بچے, وہ جو شہری ہمارے مارے جا رہے ہیں, ہمارے لوگوں کی اور فوج کی لڑائی ہو رہی ہے یا خود کش حملے ہو رہے ہیں جو 2004 سے پہلے تھے ہی نہیں. ہمارے ملک کا بیڑا غرق ہو رہا ہے اور جی $1.5 ارب دے گی امریکہ, ہمیں خوش ہونا چاہیے. اگر ان کو پتا چل جائے امریکی لوگوں کو, میں آپ کو یقین کہتا ہوں کہ وہاں وہ ڈیمونسٹریٹ کریں گے کہ واپس بلاؤ فوج. وہ کہہ رہے ہیں کہ سندھ میں لاقانونیت ہے. بالکل, اس میں بھی انشاءاللہ کریں گے رول آف لا. اور وہ کہہ رہے ہیں کراچی میں گنڈا راج ہے, 5 پوائنٹ کراچی میں گنڈا راج ہے, کراچی میں پولیس خود ڈکیتیاں کرواتی ہے. اس کو نظام پولیس کا چالو صوبہ میں وہ بھی بہتر کرنا ہے. یہ پالے ہوئے ڈاکو جو سرکاری ڈاکو ہیں, دہشت گرد سرکاری ہیں, وہ آدمی ہے, وہ الیکشن میں آگے ہیں جی, منتخب نمائندے ہیں. منتخب نمائندے سندھ میں کیا کرے مجھے آپ کا پتہ نہیں ہے. سندھ میں منتخب نمائندے نے بندوق لگوایا, سندھ میں آتم نے بنگال میں قتل عام کروایا, سندھ کے منتخب نمائندے جو دندے کیے اس سے پہلے, پتہ ہے آپ کو, پتہ ہے سندھ میں سندھی کراچی تختگاہ میں پڑھ نہیں سکتا. اس حکومت نے 1 سال گزر گیا ہے, ان کو یہ جرت نہیں ہوتی کہ سندھیوں کو کراچی میں پڑھانے کی اجازت دے سکیں. سارے علاقے پر دہشت گردوں کا قبضہ ہے. آپ چلے میرے ساتھ, پارک ہیں, ادھر کتے بیٹھے ہیں, بھاؤ 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 کرے ہیں, کوئی آدمی نہیں ہے, علاقوں پر قبضہ کر لیا, کتے بٹھا دیے, بھاؤ بھاؤ بھاؤ. آپ چھوٹے سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ہم اپنی گفتگو جاری رکھیں گے.
اس وقت جبکہ پاکستانی عوام کی ایک بڑی اکثریت کا یہ خیال ہے کہ ہماری خود مختاری اور ہماری آزادی خطرے میں ہے، اس صورتحال میں پاکستان کو یکجہتی کی ضرورت ہے، لیکن ہمیں یکجہتی نظر نہیں آ رہی۔ تسنیم قریشی صاحب، رسول بخش پلیجو صاحب ایک بہت تجربہ کار بزرگ سیاستدان ہیں، اور آپ نے دیکھا کہ ان کا جو جذبات ہیں کیا ہیں، جو جس باڈی لینگویج کے ساتھ انہوں نے اپنے مسائل بیان کیے، لانگ مارچ کر رہے ہیں وہ 8 اکتوبر کو، کیا واقعی آپ نے سندھ کو ایسے لوگوں کے حوالے کر دیا ہے جن کے بارے میں رسول بخش پلیجو صاحب اپنے منہ سے بتا رہے ہیں کہ وہ کتے ہیں؟ دیکھیں جی، جو مسائل بتا رہے ہیں، مسائل تو ہر جگہ پہ ہے، لیکن جتنا تعداد میں انہوں نے وزن میں بتایا ہے تو اس کا ہم دیکھیں گے جو یہ مسائل ہیں وہاں پر اور لوگوں کی۔ آپ ان کو لانگ مارچ سے روکنے کی کوشش کریں گے؟ جی دیکھیں جی، لانگ مارچ کرنا یا نہ کرنا یہ ان کا اپنا فیصلہ ہے، تو لیکن جہاں تک ہماری ذمہ داری، ان کے منسٹری کی ذمہ داری ہے، ہم انشاءاللہ اس کے اوپر سخت ایکشن لیں گے، اور وہاں کے جو ہمارے آئی جی صاحبان ہیں ان سے بھی کہیں گے کہ یہ جو لوگوں کو مختلف حربوں کے ساتھ جو ہراساں کیا جاتا ہے یہ مناسب بات نہیں ہے۔ عمران خان صاحب، آپ ان کے لانگ مارچ میں شامل ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے ہیں؟ مجھے آج ہی پلیجو صاحب نے بتایا، میرا بلوچستان کا دورہ ہے، وہ میں دیکھ کے اگر ڈیٹس فکس ہوں تو میں ضرور جاؤں گا، اس لیے کہ یہ بات بالکل ٹھیک کر رہے ہیں۔ قانون نام کی چیز پاکستان سے جاری ہے، اور اس کا ایک انڈیکیشن جو عوام جس کی اصل مار کھا رہی ہے، ایک تو ویسی لا قانونیت ہے، لوگ لوٹے جا رہے ہیں، کرائم بڑھ گئی ہے، ایک کرپشن جو بڑھی ہے پاکستان میں، کیونکہ کرپشن عوام پہ ٹیکس ہے۔ اب اسٹیل مل لے لیں، 2.25 سال پہلے 7 ارب روپے پڑے ہوئے تھے اسٹیل مل میں، آج 22 ارب روپے کا نقصان کر بیٹھی ہے 2.25 سال میں، ٹوٹل نقصان یعنی کہ 30 ارب کا کر بیٹھی ہے۔ اور اس کے پیچھے شوگر کرائسس لے لیں، اس کے پیچھے آپ دیکھ لیں کون بیٹھے ہیں، کارٹیلز بنے ہوئے ہیں، سیمنٹ کا کارٹیل بنا ہوا ہے، مونوپلیز بنی ہوئی، ساری جگہ عوام کا خون چوسا جا رہا ہے۔ اور اگر آپ اس کے پیچھے جب جائیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ اوپر جو اس وقت قیادت ہے اس کے اندر اگر آپ این آر او سے کلیئر ہوتے ہیں، این آر او کا مطلب کہ اگر آپ کے اوپر کوئی جرم لوگوں نے الزامات لگائے ہوئے ہیں تو اگر آپ کلیئر ہو کے نہیں آتے اور پھر بڑے عہدوں پہ آ جاتے ہیں تو اس ملک کے اندر ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے جس طرح کہا کرپشن بڑھے گی۔ پارلیمنٹ کو چاہیے کہ این آر او کو ریجیکٹ کر دے۔ دیکھیے این آر او جیسا حامد میر کالا قانون دنیا میں اس کی کوئی مثال نہیں ہے کہ آپ نے ایک کلاس کو سب کچھ معاف کر دیا، قتل معاف کر دیا، چوری ڈاکے سب کچھ معاف کر دیا، اور آپ کہتے ہیں کہ یہ اس ریکنسیلیشن کے نام پہ تھوڑے سے دنیا میں ہوئے کبھی نہیں سمجھ رہا گیا۔ پلیجو صاحب یہ بتائیے کہ آپ کے لانگ مارچ جو ہے یہ 40 دن کے لیے کیوں ہے؟ 46 لمبا عرصہ ہے، اس سے ایک چھیڑے سے لے کر کراچی تک ہے۔ کراچی تک جائیں گے آپ؟ کراچی تک۔ تو عمران خان صاحب اگر آپ کے ساتھ شامل ہو گئے، ایک دن چلے کافی ہے ہمارے، ایک دن یہ آپ کے لیے کافی ہے تو آپ تو اس کو سارا چلنا چاہیے، عمران خان کا فرض ہے ہمارے ساتھ چلنا، لیکن ایک دن چلے ٹھیک ہے۔ تو آپ باقی پولیٹیکل پارٹیز کو کیوں نہیں اپنے ساتھ ملا؟ اسے جو جتنے دوستوں کو کہا ہے وہ کریں گے انشاءاللہ، جو بھی آئے نہ آئے تو ان کی مرضی ہے۔ عمران خان ان کے ساتھ شامل ہو گئے اور کراچی میں انہوں نے داخل ہونے کی کوشش کی تو کراچی میں تو ان کا داخلہ ممنوع ہے، کیا کریں گے آپ؟ دیکھیے جی، داخلہ کسی کا بھی ممنوع نہیں ہے، پاکستانی ہے، اور جہاں ہم ان کے ساتھ جیل میں جائیں گے۔ اگر ان کا داخلہ اب بھی منفی ہے میں ان کے ساتھ جیل میں جاؤں گا، میں ساتھ ہوں گا، میں کہتا ہوں میں اس کا یا وکیل میں بنوں گا۔ لیکن ہم نے سنا عمران خان صاحب آپ کو تو ایم کیو ایم کے ساتھ ریکنسیلیشن کی آفر آئی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ایم کیو ایم میں آ جائیں، تو آپ صلح کیوں نہیں کر لیتے؟ اصل میں حامد میں تو چاہتا ہوں کہ پاکستان میں ضرورتی ریکنسیلیشن ہے، پنجابی، پٹھان، مہاجر، بلوچی ہم سب اکٹھے ہو، کیونکہ ہمارا دشمن ایک ہے، ایک چھوٹا سا مفاد پرست ٹولہ اوپر ملک کا خون چوس رہا ہے۔ لیکن میں جب ایم کیو ایم کی بات کرتا ہوں، میں ایم کیو ایم سے تو کوئی لڑائی نہیں ہے اردو اسپیکنگ لوگوں سے، میں تو دہشت گردی کے خلاف ہوں کہ آپ دہشت گردی جو کرتے ہیں بندوق کے زور پہ جو پالیٹکس، میں تو اس کے خلاف ہوں۔ جی بہت بہت شکریہ آپ تینوں کا۔ ہم نے گفتگو شروع کی تھی کیری لوگر بل سے کہ کیا یہ بل جو ہے یہ ہمیں آگے کی طرف لے کے جائے گا یا پیچھے کی طرف لے کے جائے گا، اور آخر میں رسول بخش پلیجو صاحب نے بتایا کہ وہ 8 اکتوبر کو لانگ مارچ کر رہے ہیں اندرون سندھ سے کراچی کی طرف۔ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ اگر انہیں ٹائم مل گیا یہ بھی اس لانگ مارچ میں شریک ہوں گے۔ حکومت کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ اندرون سندھ سے لانگ مارچ کیوں ہو رہا ہے، اور رسول بخش پلیجو صاحب نے یہاں پہ جن مسائل کا ذکر کیا ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سندھ سے لے کے کراچی تک لوگ جو ہیں وہ لاقانونیت کا شکار ہیں، حکومت کو اس پہ توجہ دینی چاہیے، اور جو حکومت عوام کو لاقانونیت سے، مہنگائی سے، چور بازاری سے، دہشت گردی سے نہیں بچا سکتی، اس حکومت کے بارے میں یہ سوال جو ہے یہ بہت بڑا سوال ہے کہ کیا وہ حکومت پاکستان کو غیر ملکی جارحیت سے بچا سکتی ہے۔ اس سوال کا جواب حکومت کو دینا چاہیے۔ پارلیمنٹ پر کیری اوور بل کے بارے میں اور این آر او کے بارے میں بحث ہونی چاہیے۔ ہم امی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔